Praise the Lord once again everybody. God bless you all. खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो और खुदावंद हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिल बख्शे। आमीन। गुज़श्ता से पेवस्ता एक बात जो मेरे तवज्जो जो है जिसकी तरफ दिलाई गई वो ये कि पिछले सरमन में मैंने लुबान के टीले के बजाय लुबनान का जो है वो टीला 2-3 बार मर्तबा जो है उसको कहा। उसकी करेक्शन कर लीजिएगा, कोई शख्स ये ना समझे कि ये जानबूझ के या किस तरह से किया गया है। वो दानिस्तन नहीं था, नादानिस्तन था। एक और बात जो मैं गुज़श्ता रात भी और आज सुबह भी जाग कर जब मैं स्टडी में बैठा था तो गज़ल की किताब की बाबत एक बात मैं कहना चाहूँगा। ये नज़म जो है अगरचे कि बड़ी रोमानवी अंदाज में लिखी गई है, पर वो सब लोग, मैं इंतबाह करना चाहता हूँ उन सब लोगों को कलाम की बातों को का इस्तेमाल करके अपनी लस्टफुल डिजायर्स के लिए कलाम के लफ्ज़ों का इस्तेमाल कभी मत कीजिए। ऐसा ना हो कि कोई शख्स जानते हुए समझते हुए सजा पाए। ये कलाम की बातें हैं। जिस तरह से खुदावन ने जो है वो बनी इस्राएल से खासतौर पर मूसा से कहा था कि ये स्पाइसेस लेकर, स्पाइसेस के नाम और उनकी क्वांटिटी, उनकी तरतीब दी और कहा कि इसमें से ये मेरे लिए मखसूस है। इसमें से लेकर कोई शख्स इस तरतीब और इस जो है वो अंदाज से कोई अपने लिए खुशबू ना बनाए। ये सिर्फ खुदाबंद के लिए डेडिकेटेड है। कोई शख्स जो इन लफ्जों का इस्तेमाल करके अपनी किसी लस्टफुल डिजायर को पूरा करने के लिए इन लफ्जों का इस्तेमाल करे, खुदारा ऐसा करके कुछ सजा ना पाए। वैसे तो बहुत सारी दुनिया जब इसको पढ़ती है उनका ख्याल ये है कि बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है, बड़ी अजीब सी बातें हैं। अजीब तो हैं पर इस दुनिया से हैं, हमारे लफ्जों से हैं, हमारी लुगत से हैं, हमारी चीजों से हैं। क्यों? कौसो कज़ा का जो रंग है, बाइबल रीडर्स जो हैं उस कौसो कज़ा को जिंदगी के अहद के साथ, सलामती के अहद के साथ जो है वो देखते हैं और वो धनक जो है वो कादर मुतलिक की हुजूरी में मौजूद है, आसमानों पर भी मौजूद है, उसकी प्रेजेंस का इजहार है। लेकिन दुनिया में उस कौसो कज़ा के रंग को LGBT सोसाइटीज वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खुशबुएं जो हैं जो खुदा के हुजूर जलाई जाती हैं और जिनको खुदा के हुजूर प्रेजेंट किया जाता है, वो खुदा के हुजूर जब कुर्बानी के तौर पर गुजरानी जाती हैं, उनकी राहत अंगेज खुशबू खुदा लेता है और बरकत देता है। लेकिन वही सारी की सारी खुशबुएं दुनिया में लोग हवस के लिए, अट्रैक्शन के लिए, दिलकशी क्रिएट करने के लिए भी तो है, तवज्जो लेने के लिए नोटिसेबल जो खुशबुएं हैं, फ्रेग्रेंसेस हैं, अरोमास जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी जो है ये भी तो फ्रेग्रेंस है। हर वो बात जो कादर मुतलिक से जुड़ी है, बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, वो दुनिया में भी उसी तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी ना किसी तरह से अपने लिए जहन्नुम को जो है वो बनाए जा रहे हैं। अगर कोई शख्स ऐसी बातें करे कि जी ये बात तो देखें आज की दुनिया ये करती है, तो बाइबल मुकद्दस में ऐसी जो है वो बातें क्यों लिखी गई हैं? हर हकीकी की जो है वो जो ऑपोजिट साइड है वो मिजाजी है। हर पाकीज़गी के खिलाफ जो है वो नापाकी जो है वो मौजूद है। इसीलिए जब गजल की किताब को पढ़ा जाए तो इसे इस अंदाज से पढ़ा जाए कि ये खुदाबंद के लिए लिखी गई है, ये खुदा का इल्हाम और उसका कलाम है, ये मेरे लिए बरकत का सबब है। अगर मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं तो ये मेरी लिमिटेशंस हैं, ये मेरी नाअहली है, मेरी कम इल्मी है, मेरी रीच जो वहां तक नहीं है, मेरी समझ और बुद्धि जो है, मेरी अक्ल जो है वो बेकार है, समझ नहीं पा रही है। पर इसका इल्हाम में शामिल होना कोई अहम बात है। आइए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। गजल की किताब ही में से गजल अल गजलात, उसका 5वां बाब, और ये जो बात हम करने वाले हैं ये गुज़श्ता से पेवस्ता के साथ जुड़ी है, क्योंकि 4 बाब की आखिरी आयत में जो है वो लिखा है, ए बादे शमाल बेदार हो, ए बादे जनूब चलिया, मेरे बाग पर से गुजर ताकि उसकी खुशबू फैले, मेरा महबूब अपने बाग में आए और अपने लजीज मेवे खाए। अगली बात जो लिखी है, अब उसकी कॉल पर उसका महबूब, उसका खुदावंद, उसका आका जो है उसका गुजर हुआ है और उसने रिस्पॉन्ड किया है। उसने कहा है मैं अपने बाग में आया हूं, ए मेरी प्यारी, मेरी ज़ौजा। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया, उसने इसको सिस्टर के लफ्ज के साथ भी जो है वो इस्तेमाल किया है।
اس کو جو ہے وہ اسپاؤس کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے، اس کو جو ہے بلاوڈ یا پیارے کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے، لہٰذا اس کا جو انداز ہے لکھے جانے کا وہ انتہائی محبت کی پاکیزگی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ ہے۔ اگلی بات لکھی ہے، میں نے اپنا مر اپنے بلسان سمیت جمع کر لیا، میں نے اپنا شہد چھتے سمیت کھا لیا، میں نے اپنی میں دودھ سمیت پی لی ہے۔ اے دوستو، کھاؤ پیو، ہاں اے عزیزو، خوب جی بھر کے پیو۔ یہ جو باتیں ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک جو آیت ہے، اگر اس پر کوئی شخص جو ہے وہ کھوج کرنا چاہے تو اس پر بہت لمبی چوڑی جو ہے گفتگو ہو سکتی ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، ہم سب کر سکتے ہیں جو بائبل ریڈرز ہیں، لیکن آج ہم پہلی 7 آیات کو جو ہے وہ کور کرتے ہوئے نیکسٹ کو جو ہے اگلی دفعہ کریں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے، میں نے اپنا مر اپنے بلسان سمیت جمع کر لیا ہے۔ ہم نے مر کو بار بار جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے کہ مر سے مراد خداوند یسوع مسیح کی قربانی ہے، اس کی صلیبی موت ہے، اور یہ اس کی موت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سپائسز، یہاں پر جو بلسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، سپائسز کا استعمال ہوا ہے۔ آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، فروٹس جب سپائسز میں ٹرن ان ہوتے ہیں یا سپائسز میں بدلتے ہیں تو انتہائی کرب سے گزرتے ہیں۔ جب انگور کشمش بنتے ہیں انتہائی کرب سے گزرتے ہیں، ڈرائنس کی سچویشن سے گزرتے ہیں، سوکھے پن کی جو ہے وہ حالت سے گزرتے ہیں۔ سپائسز جو ہیں ان کو یہ ایسے ہی نہیں بن جاتے، یا تو یہ بذات خود ایکسٹریم ویدرز میں جو ہے ان کا جنم ہوتا ہے، یا ایکسٹریم کلائمیٹ کی صورت اختیار کرنے کے بعد یا اس کو برداشت کرنے کے بعد مسالہ جات یا سپائسز جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں، سب تو شاید نہ ہوں، لیکن جن کو سپائسز کا نام دیا جاتا ہے ان کو سکھایا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کی صرف سکن میں تھوڑی سی نمی رہ جاتی ہے، جس سے روغن بنتا ہے، جس سے عطر بنتا ہے، جس سے رقیق عطر بنتا ہے۔ خالص چیزیں جہاں سے جنم لیتی ہیں وہ بہت ساری جو ہے وہ ڈرائنس سے اور ایکسٹریم کنڈیشنز میں سے گزرنے کے بعد بنتی ہیں۔ مر کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ ایکسٹریم ڈرائنس میں، خشک سالی میں اور ویلڈرنس اور ڈرائی ویدر میں اگنے والے اس درخت سے جو ہے یہ جو ہے روغن لیا جاتا ہے، جو کانٹے دار بھی ہے اور سوکھا ہوا بھی ہوتا ہے، اور بظاہر اس کی شکل جو ہے کسی طرح سے دلکشی کے جو ہے وہ معنوں میں نہیں گنی جاتی۔ اس درخت کو آپ کو ناخوبصورت کہہ سکتے ہیں اور اس پر پتے بھی نظر نہیں آتے، کانٹے اور شاخیں جو ہیں وہی نظر آتی ہیں اور وہاں سے مر نکلتا ہے، اور یہ انتہائی درجے کی جو ہے سخت سردی یا پھر سخت گرمی میں جو ہے اس کو جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو اگر دیکھیں، اسے صلیبی موت تک پہنچنے سے پہلے انتہائی حالت سے گزرنا پڑا، انتہائی درجے کا دکھ اٹھانا پڑا، انتہائی درجے کی مخالفت سہنا پڑی کہ اس کی اپنی قوم اور پھر اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر، اس کے گورنر اور اس کے سپاہی جو ہیں وہ اس کے خلاف اٹھے ہیں۔ ایک تنہا شخص، اس کے پیچھے پڑنے والی پوری بنی اسرائیل قوم کے نمائندگان، اور پھر رومی راج جو ہے اس کے جو ہے نمائندگان جو ہیں وہ اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ سخت آزمائشوں سے، مخالفت سے، تانا زنی سے، اپنوں کی، بیگانوں کی اور لوگوں کی تانوں کی صورت میں اپنے اندر کے جذبات سے لڑتے لڑتے اس نے مر کی صورت اختیار کی، تاکہ جب وہ چڑھایا جائے، جب وہ گزرانا جائے قادر مطلق کے حضور، تو اس کی خوشبو خالص ہو۔ اسی لیے کلام مقدس بار بار جب قربانیوں کا ذکر آتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ دل کی خوشی سے، انتہائی خوشی کی حالت سے، پیورٹی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ قربانی اس کے حضور لائی جائے، تاکہ جب اس کی راحت انگیز خوشبو عالم بالا پر خدا کے نتنوں تک پہنچے تو وہ قبول ہو۔ یسوع مسیح ناصری زندہ قربانی کے طور پر وہ جیے، لیونگ سیکریفائس کے طور پر۔ ہر روز انہیں مخالفت کا سامنا ہوتا تھا، ہر روز ان کو ضربیں لگائی جاتی تھی، ہر روز ان کو ایموشنلی جو ہے وہ تکلیف دی جاتی تھی، ہر روز اسپرچولی ان پر جو ہے ان کو گھائل کیا جاتا تھا،
اس کے باوجود بھی اس نے لیونگ سیکریفائس کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیا. وہ پاک بھی رہا, وہ پسندیدہ بھی ہوا اور مقبول بھی ٹھہرا. وہ زندہ ہے, وہ پاک ہے اور پسندیدہ بھی ہے. اور جب اس نے اپنے بدن کو قادر مطلق کے حضور گزرانا تو وہ خالص مر اور رقیق مر جو ہے اس کی صورت میں اس کو پایا گیا. اس میں کوئی چھل نہ تھا, اس میں کوئی عیب نہ تھا, بلیم لیس تھا. اور پورے طور پر آزمائشوں سے گزر کر اس نے اس قربانی کو گزرانا. اور گتسمنی کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس کو کس انتہائی درجے کی حالت سے گزرنا پڑا. فروٹس جب مسالہ جات میں جو ہے وہ بدلتے ہیں تو وہ اپنے انتہائی حالت سے گزرتے ہیں, سوکھے پن کی حالت سے, تکلیف سے, آزمائش سے, اور پھر کہیں جا کر وہ رقیق یا پھر خالص مسالہ جات کی صورت اختیار کرتے ہیں. اور ہم بڑے مزے سے آرام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں. یہ اندازہ اس چیز کو ہے جو ہے وہ سپائس بننے سے پہلے جو ہے وہ اس سے تکلیف سے کیسے گزرنا پڑا ہے. لکھا ہے کہ میں اپنے باغ میں آیا, اور اگر ہم چوتھا باب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ میری محبوبہ جو ہے وہ تیرے باغ کے پودے جو ہیں وہ لذیذ میوہ دار انار ہیں, اور اس کے اندر پھر بہت سارے اور پودوں کا اور پھر سارے خوشبودار پودے جو ہیں ان کی سپائسز کا ذکر بھی موجود ہے. اور اگر آپ 15ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے تو باغوں میں سے ایک منبع اور آب حیات کا چشمہ ہے. بہت سارے باغ خداوند نے لگائے ہیں, بہت ساری قوموں کو اسٹیبلش کیا ہے, پر بنی اسرائیل کے لیے اس نے کہا کہ یہ میرا باغ ہے. اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ کسی نے پاکستان لگایا, کسی نے باغ لگایا, اس میں پھر انجیر کا درخت بھی پلانٹ کیا. خداوند نے جو ہے وہ بہت سارے باغ اس کے ہیں, ساری قومیں اس کی ہیں, پر اس نے ایک باغ پر زیادہ توجہ دی جس نے اس کو رسپونڈ کیا اور اس نے خیال رکھا, پر اس میں سے بھی پھل جو ہے وہ ملنا بند ہو گیا. کلام مقدس جو ہے اس میں لکھا ہے کہ میں اپنے باغ میں آیا اور میں نے اپنا مر اپنے بلسان سمیت جمع کر لیا. میں بنی اسرائیل کے درمیان, قوموں کے درمیان, دنیا کے درمیان ہوں, اور میں نے تکلیفوں میں سے گزر کر قربان ہونے کے لیے میں بالکل ریڈی ہوں. تکلیفیں سہنے کے لیے میں بالکل ریڈی ہوں. میں نے اپنا شہد چھتے سمیت کھا لیا ہے. شہد اور چھتا. اگر ہم جو ہے وہ داؤد سے بات کریں, زبور 19 اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام کی بابت, وہ شہد بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے زیادہ شیریں ہے. میری زبان شیریں ہے, میرا کلام جو ہے وہ نرم ہے, وہ زندگی بخشتا ہے. جب لوگ اس کو کھاتے ہیں ان کے منہ میں جو ہے وہ میٹھا لگتا ہے. I am the source of honey. میں ہی کلام ہوں اور میں ہی کلمہ ہوں اور میں ہی خدا ہوں, میں ہی سورس ہوں. شہد بھی میں ہی ہوں اور اس کا چھتا بھی میں ہوں, اور اس کی شرینی جو ہے, اس کی مٹھاس جو ہے وہ بھی میری ہی ہے. مر اور لبان, شہد اور چھتا, اور تیسری بات جو ہے دودھ اور میں نے دودھ جو ہے میں سمیت پی لیا ہے. یہ عجیب کمبینیشن ہے. اگر اس کو جو ہے وہ کسی ایسے شخص سے پوچھا جائے کہ میاں تم اپنی میں کے ساتھ یا اپنے لکر کے ساتھ تم دودھ ملا کے پی سکتے ہو, تو وہ کبھی اس بات کو جو ہے کبھی ریکمینڈ نہیں کرے گا کہ دودھ اور جو ہے لکر ملا کے پیا جائے. یہ عجیب کمبینیشن ہے. عجیب اس لیے ہے کیونکہ یہ قادر مطلق کے ساتھ جڑا ہے. یہ روح سے ہے اور بدن سے ہے. دودھ جو ہے وہ انسان پیتے ہیں, چھوٹے بچے پیتے ہیں, پاکیزگی کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور میں جو ہے وہ گرون اپس کے لیے ہے, بالغوں کے لیے ہوتی ہے. میں نے دودھ میں سمیت یا میں دودھ سمیت پی لی ہے. میں جسم میں ہو کر آیا اور روح میں کامل انسان بھی ہوا اور کامل خدا بھی ہوا, کیونکہ میں جو ہے وہ قادر مطلق کے حضور قربانی کے طور پر چڑھائی جایا کرتی تھی. خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو. کلیسیائیں جو ہیں خدا کے کلام کو جو خالص ہے, جو دودھ کی مانند ہے, جو نرشمنٹ دیتا ہے, جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے, تاکہ کوئی شخص مضبوط مرد اور عورت یا مضبوط نیا مخلوق بن سکے. بدن سے شروع کرے اور روح میں جو ہے وہ اینڈ اپ ہو, جو بدن میں پیدا ہو اور قادر مطلق کے لیے تیار ہو سکے. میں بدن میں ظاہر ہوا
اور قادر مطلع کے لیے قربانی کے طور پر جو ہے وہ چڑھایا گیا. اور آج ہم اس کے خون کو ہم اس مے کی طرح لیتے ہیں جو زندگی بخشتی ہے، جو خدا کے حضور قربانی کے طور پر ہم چڑھاتے ہیں، اس میں سے پیتے ہیں اور پھر وہ ہمیں زندگی بخشتی ہے. مسیح کے بدن میں زندگی بھی ہے اور قدرت بھی ہے. جب خدا کے حضور چڑھائی جائے تو قدرت میں بدلتی ہے، اور جب انسان اسے پیتے ہیں تو انہیں زندگی ملتی ہے. میں نے اب دودھ جو ہے وہ میں دودھ سمیت پی لی ہے. یہ 3 کمبینیشن ہے، جس میں مر اور بلسان، جس میں شہد اور اس کا چھتا، اور تیسری بات جو ہے اس میں دودھ اور میں موجود ہیں. اور یہ کیوں لکھا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ تینوں کو دیکھیں، کلام، قربانی اور مسیح کا بدن، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ زندگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اور پھر انویٹیشن ہے غیر قوموں کو، بنی اسرائیل کے علاوہ بھی، کہ اے دوستو کھاؤ پیو، خوب جی بھر کر پیو. مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ جس کے پاس آؤ آب حیات کے پاس آ کر مفت پیے. 22واں باب اور اس کی جو ہے وہ 17th ورس جو ہے 17ویں آیت جو ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے. اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. اور ہم نے آب حیات کے بارے میں اسی کتاب کے چیپٹرز میں جو ہے وہ ابھی تھوڑی جو ہے وہ پچھلے ہفتے بھی پڑھا تھا کہ وہ آب حیات کا چشمہ ہے. اور ساری قوموں کو یہ دعوت ہے کہ وہ جن کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں، جو اس قابل اپنے آپ کو نہیں بھی سمجھتے، وہ بھی آئیں اور آب حیات میں سے مفت پیئیں. امرت جل مفت مل رہا ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں قادر مطلع کے لائق نہیں، اسے کسی طرح سے کسی بھی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اسے صرف اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کی ضرورت ہے، قادر مطلع کی طرف قدم مارنے کی ضرورت ہے، تاکہ آب حیات کے چشمے تک آ سکے. ہم اگلی آیات میں جو ہے ہم اس بات کو دیکھ سکیں گے. اگلی آیت جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ آیت نمبر 2، وہاں پر لکھا ہے میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے. یہ بات جو ہے امیجنیشنز کی ہے، یہ بات ایک ڈریم کی ہے، ایک خواب کی ہے، جس کو لے کر کلیسیا بنی اسرائیل دلہن جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ جو بتاتی ہے، اپنی سٹوری بتا رہی ہے. میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے. میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے میرے لیے دروازہ کھول. جو کیا کہتا ہے؟ میرے لیے دروازہ کھول. اور یہ حالت جو ہے کسی ایسے شخص کی ہے جو سویا ہے پر اس کی روح جاگتی ہے. زبور 77 وہاں پر جو ہے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے. میں نے پچھلے بھی سرمن میں کہا تھا، اور وہ بہن بھائی جو ہمیں مڈل آف دا سرمنز جوائن کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اور میں کہنا چاہوں گا کہ وہ پرانے سرمنز بھی سنیں تاکہ ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کا کچھ سمجھ آ سکے. سلیمان کی تحریروں میں، تصانیف میں، اس کے باپ کی اور پہلے کی لکھی ہوئی تحریر جو ہیں یا تصانیف جو ہیں ان کا رنگ بھی موجود ہے. داؤد کیا کہتے ہیں؟ مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے، میں اپنے دل میں سوچتا ہوں میری روح بڑی تفتیش میں لگی رہتی ہے. میری روح رات کو سوتے میں تفتیش میں لگی رہتی ہے، خدا کا کھوج کرتی رہتی ہے. اور یسایہ نبی کے صحیفے میں جو ہے 26ویں باب اور اس کی 8 سے لے کر 9 آیات، میں بیچ بیچ میں سے ہو سکتا ہے کچھ الفاظ کو چھوڑ کر پڑھ رہا ہوں، آپ گھر جا کر ضرور پڑھیے گا. یسایہ نبی کا صحیفہ یہ کہتا ہے میری جان کو تیرا اشتیاق ہے، میری جان تیری مشتاق ہے. آئیے اگر بہتر ہوا ہم اسے پڑھ ہی لیں، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے میننگ کو جو ہے وہ وہاں سے کھو دیں. یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 26واں باب، اس کی 8ویں سے لے کر 9ویں جو آیات ہیں ان کو ہم پڑھ سکیں گے، ہم اس پر سے غور دیکھ سکیں گے. ہاں تیری عدالت کی راہ میں اے خداوند ہم تیرے منتظر رہے، ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے. رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی. کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھیں گے. یسایہ نبی جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میری جان تیری مشتاق ہے اور میری روح تیری جستجو میں رہے گی.
میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، میرا بدن سوتا ہے، میری روح تیری جستجو میں رہتی ہے۔ یہ اس شخص کی یا اس بشر کی حالت ہے جو اس وقت خواب کی حالت میں ہے، پر اس کا دل جو ہے دن کے پہروں میں بھی ملامت اٹھاتا ہے۔ کلام مقدس کی اسی آیت کی طرف واپس لوٹیں گے جہاں پر لکھا ہے میں سوتی ہوں میرا دل جاگتا ہے، میرے محبوب کی آواز آتی ہے اور وہ کھٹکھٹاتا ہے۔ زبور 16 وہاں پہ لکھا ہے کہ بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ ہم سوتے ہیں، ہمارا دل ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری سول، ہماری اسپرٹ جو ہے وہ خداوند کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو سلیمان کی جو ہے وہ لکھنے میں بھی ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے ان کے باوجداد نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں۔ تیسری آیت جو ہے، ہاں یہ اگلی بات جو ہے، کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے، ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص دیر سے منتظر ہے، دیر سے کھٹکھٹا رہا ہے۔ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ کلام کی باتیں پرانے عہد نامے میں بھی جو ہے دہرائی گئی ہیں، اور نئے عہد نامے میں بھی وہی کلام ہے۔ وہی کلام جو ہے وہ کلیسیاؤں میں یا پرانے عہد کے لوگوں کے ساتھ بھی تھا، وہی کلام جو ہے آج بشر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ بھی موجود ہے۔ اسی لیے ہم اسے بار بار بنی اسرائیل کے ساتھ اور آج کی کلیسیا کے ساتھ اور سلیمان کی اپنے اندر کی حالت کے ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ دروازہ پر کھڑا ہوا اور نہ جانے کتنی دیر سے کھٹکھٹا رہا ہے، اور اتنی اسے دیر ہو گئی ہے، اس نے کہا ہے کہ میرا سر جو ہے اس وقت تر ہے اس اوس سے جو باہر پڑ رہی ہے۔ کوئی شخص 1-2 منٹ میں اس کا سر تار نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے لکھا کہ میری زلفیں جو ہیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں، نچڑ رہی ہیں، they are dripping, they are very well soaked۔ دیر سے وہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اب خواب میں یا خیال میں اس نے کہا میں تو چینج کر چکی آلریڈی۔ اور یہاں پر کپڑے اتارنے کا مطلب جو ہے، یہ جو ٹاپ روب ہوتا تھا، جو اوپر کا جو چوگا ہوتا تھا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو سارے لباس کے اوپر جو ہے وہ پہنا جاتا تھا۔ ایکسٹرا جو ہوتا تھا، جس کے بازو نہیں ہوتے تھے یا بازو ہوتے تھے تو وہ انسلا سراسل جو ہے اس کو کہا جو ہے وہ کپڑا گنا جاتا تھا۔ یہ جو ہے میں کپڑے اتار چکی، اب اسے کیا، کلیسیا جو ہے وہ اپنے کمفرٹ زون میں موجود ہے، اسے نہیں لگتا کہ وہ نکل کر جو ہے دروازہ کھول پائے گی۔ وہ اپنی ایکسکیوزز میں، اپنی وریز میں ہے، اپنے کاموں میں مگن ہے، اپنی حالت جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے کہ اب میں تیاری کر کے کیسے ایک دروازے تک جاؤں، میں پھر سے جو ہے اس کے لیے پھر سے جو ہے وہ تیاری کیسے کروں۔ بنی اسرائیل ایک زمانے سے تیاریاں کرتے رہے، قربانیاں گزرانتے رہے، لیکن قادر مطلق کے لیے جو ہے وہ کامل کبھی نہ ہو سکے۔ میں کیسے اس کے لیے تیاری کروں جو آتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے، جو میرے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے، جو میرے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے، زندگی کے کلام کو جو شہد ہے، جو شہد کا چھتا ہے، میرے ساتھ جو بانٹنا چاہتا ہے، میں اس کے لیے پھر سے تیاری کیسے کروں، پھر سے پریپریشن کیسے کروں۔ میں بیمار ہوں، میں لاچار ہوں، میرے کپڑے میلے ہیں، میرے پاؤں میلے ہو جائیں گے، اور میں کیسے اس کے لیے تیاری کر کے اٹھ کر دروازہ کھولوں۔ لیکن جب اس نے یہ قصد کیا، جب اس نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میں اٹھ کر جو ہے اس کے لیے دروازہ کھولوں گی، تو پھر کیا ہوا؟ کلام مقدس میں وہاں پر لکھا ہے میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندر کیا۔ جب اس نے اقرار کیا کہ میں کیسے تیاری کروں، میری پریپریشن جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، گندی دھچیوں کی مانند ہے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ میرے محبوب نے دروازے کے سوراخ سے، دروازہ انسان کا دل ہے، وہ دروازہ نہیں جو ہمارے مکان کو یا کھڑکی کے ساتھ لگا ہے، یا کھڑکی ہے جس کے کو کھول کر کوئی اندر آ سکتا ہے۔ یہ دروازے کا سوراخ جو ہے وہ ہمارا دل ہے۔ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، میں تمہارے دل پر جو ہے وہ دستک دیتا ہوں، اٹھ کر میرے لیے اس در کو کھولو تاکہ میں تمہارے دل میں آ کر رہ سکوں، بیٹھ سکوں، تمہارے ساتھ کھانا کھا سکوں۔ لکھا ہے کہ جب کلیسیا نے، جب ایماندار نے، جب کسی بھی گناہگار نے جس کی دل پر دستک ہوتی ہے، اپنے ہیلوں بہانوں کے باوجود جب اس نے قصد کر لیا، ارادہ کر لیا کہ میں اٹھ کر دروازہ کھولوں گا، لکھا ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ہاتھ دروازے سے اندر کیا اور میرے دل و جگر میں میری باڈی جو ہے اس کو رسپونڈ کرنے لگی، اس نے آپریٹ کیا۔
اس نے میرے دل کو جو ہے ایکٹیویٹ کر دیا، اس نے پاکیزگی بخشی. اور کیسے وہاں پر جو ہے وہ اس کے لیے میرے دل و جگر میں جو ہے وہ جنبش ہوئی. اور ہم بڑی اچھی طرح سے 3-4 جو ہیں وہ آیات موجود ہیں اس بات کے لیے. حزقیل 36ویں باب میں، یرمیہ 31واں باب اور عبرانیوں کے 8ویں باب میں یہ باتیں موجود ہیں کہ میں انہیں گوشتین دل دوں گا اور اپنے احکامات اور اپنی باتیں ان کے دل پر لکھوں گا. وہ پھر مجھے رسپونڈ کریں گے اور پھر میں ان کا خدا ہوں گا. جب میں اور آپ اٹھ کر اس کے لیے جو ہے قصد کر لیتے ہیں، ہم دروازہ کھولنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، وہ ہمارے دل کو بھی بدل ڈالتا ہے. اس کی تعلیم ہمارے دل پر لکھی جاتی ہے. ہمارا دل اور ہماری سوچ، ہمارے خیال اور ہماری روح اس کے لیے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ہاللیلویا. یہ خداوند ہے. اس نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندر کیا میرے دل کے دروازے سے اور اس نے مجھے گوشتین دل دیا. اس نے سنگین دل اس میں سے نکال ڈالا جو یہ کہتا ہے کہ میں پھر سے اپنے آپ کو کیسے قربانیوں سے پاک کرنا شروع کر دوں. میری پاکیزگی گندی دھجیوں کی مانند ہے، گندے کپڑوں کی مانند ہے. میں اس کے لائق نہیں. میرے پاؤں بھی میلے ہو جائیں گے. اس پر تک پہنچتے پہنچتے میں پھر سے ویسا ہی ہو جاؤں گا. اور اس نے اس کو گوشتین دل دیا. جیسے یرمیہ کہتا ہے، اور قربان گاہ سے کسی نے کوئلہ اٹھا کر میرے لبوں کو چھوا. اگلی بات جو ہے وہاں پر، اور اسی بات کو جو ہے اسی کو پس منظر میں جاتے ہوئے اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں، اس کے ہاتھ بڑھانے کے سبب سے مجھ مردہ میں پس مردہ میں جان آئی. میں میرے لمبس جو ہیں، میری روحانی جو ہے حالت سنبھلنے لگی. میں جو روحانی طور پر مردہ تھا اور اٹھ نہیں پا رہا تھا، اس کے چھو جانے سے میں نے پھر سے زندگی پائی. نیک سامری کی طرح جسے گناہ نے مارا اور کوٹا، ادردمبوا چھوڑا. کھوئے ہوئے جو ڈھونڈے جانے کے لائق تھے، اس نے مجھ کھوئے ہوئے کو پھر سے ڈھونڈا اور میرے جو گوشتین دل دیا. اگلی آیت جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولنے کو اٹھی اور میرے ہاتھوں سے مر ٹپکا اور میری انگلیوں سے رقیق مر ٹپکا اور کفل کے دروازوں پر پڑا. اب یہ وہ چیز ہے کہ جب میں اور آپ اپنی کسی کوشش سے، کاوش سے کچھ نہیں کر سکتے، تو خدا ہمیں اس قابل بناتا ہے. اور جب ہمیں اس قابل بناتا ہے اور ہم مسیح کی موت کا اقرار کرتے ہیں، تو وہ جس نے اپنا مر بلسان سمیت جمع کر لیا ہے، ہم اس کے دکھوں میں شامل ہوتے ہیں. اور وہ بندھن، وہ جوئے جو ہماری زندگی پر موجود ہیں، آج تھوڑے 10 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، وہ بندھن، وہ جوئے، وہ دروازے جو بند ہیں، وہ جو تالے لگے ہیں ہماری سوچوں پر، خیالوں پر، سمجھ پر، وہ ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسیح کی موت کا رس، اس کی زندگی دینے کا جو رس ہے، وہ دروازوں پر، ان تالوں پر، ان بندھنوں پر، ان جوؤں پر پڑتا ہے اور وہ جوئے جو ہے وہ خود بخود کھلنے لگتے ہیں. میں نے جب اپنا ہاتھ بڑھایا تو میری انگلیوں سے رقیق مر جو ہے وہ تالے کے دستے پر جو ہے وہ گرا، کفل کے دستوں پر گرا اور یوں دروازہ کھل گیا. جو دروازے مجھ پر بند ہو چکے تھے، وہ پھر سے مسیح کی موت سے اور اس کی قربانی کے وسیلہ سے، اس مر کے سبب سے پھر سے جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے. اور مر جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ ظاہر کرتا ہے. بہت سارے اینٹی بائیوٹک بھی ہے، اینٹی سیپٹک بھی ہے، اینٹی فنگل بھی ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں اس کی پراپرٹیز موجود ہیں. خدا کا کلام جو ہے یسعیاہ نبی کے صحیفے اور اس کے 10ویں باب کی 27ویں آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا بوجھ تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسیح کے سبب سے جو ہے توڑا جائے گا. خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی صلیبی موت کے سبب سے وہ سارے کے سارے بندھن اور جوئے جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے، تالے کھل جائیں گے، بند دروازے پھر سے کھلنے لگیں گے، اور پھر دلہن جو ہے وہ باہر نکلے گی اور پھر اس موسم کو دیکھے گی، پھر اس سرزمین پر ہوگی جہاں پر قمریوں کی آواز سنائی دینے لگتی ہے. 6 آیت لکھا کہ جب وہ بولا تو میں حواس باختہ ہو گئی. نبیوں کی پیشن گوئیاں، خدا کی سرزنش
بہت ساری چیزوں میں جو ہے ہر کوئی شخص جو ہے جب ہر دفعہ بار نبوت سنتا تھا، سرزنش سنتا تھا، تو بے دل بھی ہوتا تھا. اور اس کی فزیکل ڈیمونسٹریشن جو ہے، جب لوگوں نے خدا کو دیکھنے کی کوشش کی، اسے سننے کی کوشش کی، تو گھبرائے، حواس باختہ ہوئے، پریشان ہو گئے. موسیٰ نے جب اسے جھاڑی میں سے سنا تو چادر سے اپنا منہ چھپایا، کیونکہ اسے لگا کہ میں مر جاؤں گا. پھر جب اس نے خداوند کی پشت دیکھی تو لکھا ہے کہ اسے غش آ گیا. اور جب بنی اسرائیل نے جب خدا سے ملاقات کرنے کے لیے خواہش ظاہر کی تو حورب کے پہاڑ کے ارد گرد جب کھڑے تھے تو لکھا ہے کہ جب خدا ابھی بولا بھی نہیں تھا، ابھی تو اس کی آمد کے جو ہے وہ چرچے ہو ہی رہے تھے، بادل گرج رہے تھے، بجلیاں کڑک رہی تھیں اور آوازیں آ رہی تھیں، تو لوگ وہاں سے بھاگ نکلے کہ موسیٰ جو خدا کہے وہ ہمیں بتا دینا، ہم خدا کی آواز دوبارہ نہ سنیں. وہ بولا اور میں حواس باختہ ہو گئی. میں نے اسے ڈھونڈا پر نہ پایا، اور میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا. اور یہ وہ وقت ہے جب بنی اسرائیل کے پاس بار بار نبیوں کو بھیجنے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے اس کا خیال نہ کیا. اور جب انہیں اس بات کی سمجھ آنے لگی، جب سلیمان کو جو اپنے بڑھاپے نہیں بھی یہ بات سمجھ آنے لگی، اس نے واعظ کی کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، اقرار بھی کیا ہے کہ یہ سب کچھ بطلان اور ہوا کی چران ہے. تو زندگی جو ہے آخری دموں پر، آخری لمحوں تک پہنچ چکی تھی. جب میں اٹھی کھولنے کے لیے تو وہ جا چکا تھا. اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں گی؟ بازاروں میں جا کر. اور جو پہرے والے ہیں، اگلی آیات اب جب پڑھتے ہیں تو اس نے پہرے والوں سے پوچھا کہ تم نے میرے محبوب کو، میرے خداوند کو، میرے جو ہے وہ محبوب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے مجھے گھائل کیا، ان کی باتوں سے مجھے تسلی نہ ملی. انہوں نے میرے کیریکٹر پر کیچڑ اچھالا، انہوں نے میری ناپاکی کو اچھالنے کی کوشش کی، مجھے بے پردہ کیا اور میں مایوس ہوئی. میں نے ٹھوکر کھائی. میں نے جن پر تکیہ کیا کہ مجھے تسلی ملے گی، ان سے مجھے ٹھوکر ملی، ان کی وجہ سے میں گھائل ہوئی، زخمی ہوئی. آج کلیسیاؤں کا بھی یہی حال ہے. بنی اسرائیل کے عام لوگوں کا بھی یہی حال تھا. چرواہوں، نبیوں، ربیوں، سب سے مایوسی ہوئی ان کو. میں نے پہرے والوں سے شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے، انہوں نے مجھے مارا اور گھائل کیا. اور جب شہر پناہ کے محافظوں کے پاس، اس سے بھی جو بڑے ہیں، جو شہر پناہ کے اوپر بیٹھتے ہیں، محافظت کرتے ہیں، میں نے جب ان سے کہا، انہوں نے میری چادر ہی چھین لی. They exposed me to the shame. مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. مجھے اپنی برہنگی کا پھر سے احساس ہوا کہ میں ننگا ہوں. گناہ نے، چیزوں نے، ربیوں نے، نبیوں نے، انہوں نے ایسی ایسی نبوتیں کی کہ مجھے جو ہے میرے پاس شکت نہ رہی کہ میں چل کر جو ہے اپنے دلہا کو ڈھونڈ سکوں. جو کچھ میرا تھا وہ بھی انہوں نے مجھ سے چھین لیا. نہ تو خود اسے ڈھونڈتے تھے اور نہ ہی مجھے اس کا پتہ دیا. آج کلیسیاؤں میں بھی یہی ہے. دنیا مختلف چیزوں اور باتوں اور لالچ اور ہوس کے پیچھے پڑی ہے اور کلیسیا تسلی نہیں پاتی. لوگوں کے بہت سارے سوال ہیں، نوجوانوں کی بہت ساری جو ہیں وہ خیال ہیں، سوچیں ہیں اس کلام کو لے کر کہ یہ کلام سچ اور حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ وہ اس پر ریسرچ کرنے کی بجائے خادمین کو، محافظوں کو، پہرے دینے والوں کو، نگہبانوں کی طرف دیکھتے ہیں، دعا کرنے والوں پر، شفا جو ہے شفایہ معجزات کرنے والوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو مایوسی ہوتی ہے. خدا جو کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا، ٹھوکر نہیں کھلاتا، اس کی طرف جانے کے بجائے لوگوں کا خیال جو ہے وہ پہرا دینے والوں کی طرف ہے، لیڈرز صاحبان کی طرف ہے، جنہوں نے ان کے خداوند کو بھی کچھ نہ سمجھا بلکہ اسے مسلوب کیا. لوگ ان سے ٹھوکر کھاتے ہیں. لیڈرشپ کے بغیر قوم جو ہے پھر سے 400 سال کے ایک تاریک دور میں چلی گئی. بنی اسرائیل جو ہے جب انہیں اس بات کا پتہ نہ ملا کہ ان کا محبوب کہاں ہے تو 400 سال تک بنی اسرائیل پھر سے جو ہے وہ تاریک دور میں چلی گئی، جہاں پر خدا نے نہ کلام کیا، نہ ہی کوئی نبی موجود تھا، اور لوگ اپنی کوششوں سے خدا کو ڈھونڈتے رہے، گھائل ہوتے رہے. یہاں تک کہ جن مسیحیوں نے، جن جھوٹے مسیحیوں نے سر اٹھایا کہ ہم جو ہے وہ وعدہ کیے مسیح ہیں، انہوں نے بھی لوگوں کو مارا. ان کے سبب سے بھی لوگ مرے، لوگوں نے ٹھوکر کھائی. اور جن کاہنوں نے، جن ربیوں نے اس بات کی طرف آواز اٹھائی کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کا قتل ہوا، ان کے بیوی بچوں کو بھی انہوں نے مارا.
محافظوں نے اور پہرے دینے والوں نے مجھے گھائل کیا، بلکہ they exposed me to the shame. مجھ سے میری چادر اور میری جو کچھ بچا تھا وہ بھی مجھ سے چھین لیا گیا۔ بنی اسرائیل اور کلیسیا جو ہیں دونوں ایک ہی دہانے پر، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں۔ میں اور آپ، خواہ وہ پرانے عہد نامے میں ہوں یا نئے عہد نامے میں ہوں، ہم سب خداوند کے منتظر ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے جس میں ہم پناہ لیتے ہیں، جس کی موجودگی کے احساس سے ہمیں تحفظ ملتا ہے، جس کے آواز دینے سے لکھا ہے کہ اس کی آواز سے میں حواس باختہ ہو گئی۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ اس کی آواز بیابانوں کو بھی ہلا دیتی ہے، ہوا آگ کے شعلوں کو چیر ڈالتی ہے۔ اس کے نتنوں کے دم کے جھونکے سے سمندر کی تھار دکھائی دینے لگتی ہے، اور اس کی حضوری کے سبب سے اس کے اپنے دلدار بادل پھٹ جاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند رب الافواج، تیرا شکر، تیری حمد، تیری تعریف ہو۔ برے کے لہو کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو قربان ہو کر مر کی صورت میں راحت انگیز خوشبو کی طرح تیرے حضور اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اسی صلیبی موت کے سبب سے آسمان اور زمین کے اندر کی ہر چیز تیرے سامنے جھکتی ہے، بند دروازے کھلتے ہیں اور تالے ٹوٹتے ہیں جن پر تیری موت کے سبب سے تیرا خون اور تیرا مسح موجود ہوتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم سب جتنے اب تک موجود ہیں، خدا کے بیٹے یسوع ناصری کے نام میں خداوند تیری کلام کی باتیں ہمیں زندگی بخشتی ہیں، اور جب ہم ان کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں شرینی کی مانند ہوتی ہیں۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو اس زندگی کے کلام کے لیے جس کو ہم سیکھ پائے۔ ہم سب پر تیرا ہاتھ پڑے اور ہماری سلامتی یسوع کے نام میں خداوند تیری طرف سے مہر ہو۔ کوئی پہرے دینے والا شہر میں ہو یا فصیل پر کھڑا ہو، اس کے سبب سے ہم ٹھوکر نہ کھائیں، نہ ہی بے پردہ ہوں، بلکہ خداوند تو وہ ہے جو ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے اور ہمیں چھٹکارا دیتا ہے۔ تو نے ہماری شیم کو گلوری میں، ہماری شرمندگی کو جلال میں اور فتح میں بدل دیا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیری تعریف اب بھی ہو اور عبدالآباد تک ہوتی رہے، یسوع ناصری کے نام میں، آمین۔ Recording stopped. Praise the Lord.